बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पग की लाज और नस्ल की बका के लिए रियाज की शादी तेज तरार, तंदो तेज लहजे और गनौने किरदार की मालिका शाजिया से कर दी गई। शाजिया बचपन से जवानी की हदूद में कदम रखने तक बड़े ही मुआशके पाल चुकी। चाहने वालों से जिंदगी भर का साथ निभाने की कस्में खाते खाते उसकी जुबान घिस चुकी थी, मगर कुराए फाल रियाज के नाम निकला। रियाज सीधा सादा नौजवान था। शादी होते ही रोजी रोटी के लाले पड़ गए। थोड़ी बहुत अराजी थी जिसे बड़ी मुश्किल से ये खानदान गुजारा कर रहा था। दोस्तों की मेहरबानी से शाजिया नाजो नाम की सीढ़ियों पर हिरने की तरह पांव धरती मंजिले मकसूद पर पहुंची थी। शुरू में तो उसने रियाज को अहमियत ना दी, लेकिन कुछ हमदर्द दोस्तों और रिश्तेदारों के समझाने पर बात उसकी समझ में आ गई। मजदूरी के बहाने रियाज को घर से निकाल देती, जबकि दोस्त अहबाब घर में महफिलें जमाते। रियाज को घर वापस आने पर हालात से आगाही होती, मगर वो सरदर्दी लेने वाली सूझबूझ से आरी था। ये जानबूझकर खामोश हो जाता। वक्त की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ गामजन थी। शाजिया रियाज के रवैये से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसके किसी कोलो फेल में दखल ना देता था। जो दोस्त चाहत की कड़ाही में जल रहे थे, उनके दिल भी साजू की सूरत बचने लगे। जब रियाज किसी बात पर बोलता ही न था तो एक चाहने वाले ने अरमानू को यूं जुबान दी, शाजिया, अब मैं तेरे बिन सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। तेरे बिन जीना सजा लगता है। तुझ पर सब कुछ निछावर कर चुका हूँ। ऐसा करे, रियाज की जो थोड़ी बहुत जमीन है वो फरोख्त करो। हम दूर उफक पार अपनी मोहब्बत की दुनिया बसाने के लिए कटिया बना लेंगे। रियाज तो तुम्हारा नौकर दिखाई देता है। तुम जन्नत की हूर, वो जंगल का लंगूर। तुम महलों की रानी लगती हो। इस कच्ची ईंटों के गाड़े से लेपी दीवारों वाली झोंपड़ी में कब अच्छी लगती हो। खाना फदोशू किसी हालत में देखकर मेरा दिल बहुत उड़ता है। मैं रातों को अंगारों पे लूटता हूँ। कुछ पैसों का मैं भी बंदोबस्त करता हूँ। रियाज को जमीन बेचने पर आमादा करो। अगर वो ना माने तो फिर उसका मुस्तकिल हल तलाश करेंगे। शाजिया ने ये स्कीम जब माँ के आगे रखी तो उसने खूब लतारा। अक्लमंद लड़कियां दोस्तों से पैसे वसूल करती हैं और तुम जमीन बेचकर उसे खिलाना चाहती हो। तुम्हारी मत मारी गई है। ऐसे दोस्तों को जल्दा करो। रियाज कतन जमीन नहीं बेचेगा, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें इतनी इज्जत और मुकाम देगा जो तुम्हें रियाज दे रहा है। अब की बार जो इलेक्शन की वबा फैली तो एक दिन असेंबली उम्मीदवार की तरफ से पूरे इलाके के देहातों में ऐलान करवाया गया कि फुला दिन फुला मुकाम पर बाबा जूती शाह अपने मुरीदीन को जियारत करवाएंगे। उनके तमाम मुरीदों को इतला दी जाती है कि मुकर्रा दिन मुकर्रा मुकाम पर अपने पीरो मुर्शिद की जियारत करके ईमान ताज़ा करने और उनका नूरानी वजदानी बयान सुनने के लिए तशरीफ लाएं। मुतलका दिन बाबा जी ने तमाम मुरीदीन को जियारत करवाने के बाद मुतलका उम्मीदवार को वोट देने की तलकीन की। उसकी और पार्टी की खूबियों के अंबार लगा दिए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार और उसकी पार्टी को गद्दार वतन और ईमान दुश्मनी करार दिया। अगले हफ्ते दूसरे हलके के उम्मीदवार की तरफ से एक बार फिर बाबा जूती शाह के हुक्म पर पहले वाले ग्राउंड में जमा होने का हुक्म सादिर किया गया। पहले वाले ग्राउंड में इसलिए इज्तिमा किया गया कि वो दोनों हलकों के दरमियान खाली ग्राउंड था। अब की बार बाबा ने पहली पार्टी, जिसकी पिछले हफ्ते कसीदे गाए थे, उसे मुल्क कौम के लिए खतरनाक नासूर करार दिया, जबकि दूसरी पार्टी जो 25 सालों से इक़्तिदार में थी उसकी शान में जमीन आसमान एक कर दिया। मुरीदीन ज़ियारत करके और वाज नसीहत सुनकर बाबा जी की अज़मत में अश अश कर उठे। बाबा जी की इस्लाम दोस्ती मुरीदीन दोस्ती को वलीउल्लाह की निशानी करार दिया। बाबा जी मुरीदों और उम्मीदवारों के दुख पर बड़ी मुश्किल से मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालकर तशरीफ लाए थे। लोगों के मसाइल के हल और इस्लाम की तरक्की के लिए फरिश्ता सीरत उम्मीदवारों को वोट देने की तलकीन ने मुरीदीन के दिल जीत लिए। ऐसे लोगों के लिए वोट मांग रहे थे जो असम्बली हॉल जाकर अवाम और इस्लाम की खिदमत करेंगे। बाबा जी ने फराख दिली के साथ
مظاہرہ کیا اور ان کے لیے وقت نکالا کہ ان لوگوں نے بابا جی کے آستانے کی تزئین اور آرائش کے لیے خطی رقم بطور نذرانہ پیش کیا۔ بابا جی نے اپنے قیمتی وقت کی قیمتی ایک امیدوار سے لاکھ روپے مانگے، لیکن اپنے مریدین خاص کی مجبور کرنے پر 80,000 پر بات پکی۔ بابا جی بھی کول کے پکے نکلے۔ جلسے والے دن 2 فرلانگ کے فاصلے کے پجیرو کے پیٹرول کی مد میں 10,000 لیے، 5,000 ڈرائیور کو دلوائے، جبکہ 5,000 جلسے کی تاریخ یاد دلوانے والے پرسنل سیکریٹری کو دلوائی۔ دوسری امیدوار سے بھی 80,000 کی جگہ لاکھ روپے ایسے ہی پورے کیے۔ بابا جی کا ریٹ کا جب امیدواروں کو پتہ چلا تو ایک امیدوار نے 2 لاکھ میں بابا جی کو بک کر لیا۔ اس کے مخالف امیدوار کو پتہ چلا تو اس نے بولی بڑھا کر 3 لاکھ کر لی۔ 1 لاکھ بڑھنے پر بابا جی خوش بھی ہوئے اور غمگین بھی۔ خوشی اس بات کی کہ لاکھ روپے زیادہ مل رہے ہیں، اور غم اس بات کا کہ 2 لاکھ والے کو کیا جواب دوں۔ اور پھر بابا جی نے حکمت عملی سے سانپ بھی مارا اور لاٹھی بھی بچا لی۔ مجھے رات کو بزرگ خاک میں آئے ہیں، انہوں نے تمہاری حمایت کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، اس لیے معذرت تھا ہوں۔ 2 لاکھ والے امیدوار کو جواب دیا، حضور شام نگر کے MNA کے امیدوار آئے ہیں، آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں، میں ڈیوری پر خادم کو پیغام دے آیا۔ امیدوار کی آمد کی اطلاع پاتے ہی بابا جی نیند سے یوں بیدار ہوئے جیسے انہیں لال سانپ کھانے والے بھرنے کا کاٹ لیا ہو۔ سب سے پہلے شیپ بنا کر چہرہ خوبصورت بنایا۔ بڑی شیپ کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے داڑھی رکھی ہو۔ غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پرفیوم سے مہکایا، سر پر سفید پگ اور درمیان میں سبز امامہ سجایا۔ حقہ تھامے ایک مرید آگے چل رہا تھا جیسے اونٹ کی مہار تھامے ساربان۔ بڑی چاہو چشم اور روب و دبدبے کے ساتھ آستانے پر تشریف لائے۔ ہم نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ متعلقہ امیدوار نہ صرف احترام کے لیے اٹھ کر آم کی شاخ کی طرح جھکا بلکہ جڑی بوٹی کی طرح پاؤں سے لپٹ گیا اور چوم چوم پر ان پر لگی گرد و غبار کو صاف کیا۔ ان خرافات سے فارغ ہو کر الیکشن میں حمایت کے لیے التجا کرنے لگا۔ ساتھ ہی ملازم کو حکم دیا کہ گاڑی میں رکھے تحائف سے بڑے بیگ لاؤ۔ تحائف کے ساتھ لاکھ لاکھ والی 10 نوٹوں کی گڈیاں بابا جی کے حضور پیش کی۔ صرف 10 نوٹوں کی گڈیاں دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے شرارے بڑھ کر شعلوں میں بدل گئے۔ تمہارا مخالف امیدوار 30 لاکھ روپے کل دے کر حمایت کے لیے ترلے کر رہا تھا، مگر میں نے صاف انکار کیا۔ شاید یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس سے بات فائنل نہ ہو سکی اور تم نے میری ضمیر کی قیمت صرف 2 لاکھ تحائف اور 10 لاکھ نق لگا رہے ہو۔ ایسے خوش قسمت لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ 30 لاکھ روپے سے 1 پائی بھی کم نہیں لوں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ تم 4 ضلع دور سے آئے ہو، ورنہ 50 لاکھ سے کم پر بات پکی نہ ہوتی۔ اگر دل مانے، جیب اجازت دے تو بات پکی، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ یہ کلمات فرماتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیدوار کی ہوش ٹھکانے آئے۔ 30 لاکھ کی حتیر رقم، اوپر سے بابا جی کی بے اتنائی، اسمبلی خال کی رعنائیاں اور شان و شوکت، آنکھوں کے آگے خوابوں کی تعبیریں دل میں ہلچل مچانے لگی۔ امیدوار میری خوشامد اور منت کرنے لگا۔ اس کی میری بحث اور سودے بازی شروع ہوئی اور آخر کار 20 لاکھ پر بات فائنل ہو گئی۔ 15 لاکھ ان کے پاس نقد تھے، جبکہ 5 لاکھ جلسے والے دن دینے کا وعدہ کیا گیا۔ میں ایک بار پھر ڈیرو پر دستک دے رہا تھا۔ بابا جی یوں نمودار ہوئے جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہو۔ جب 20 لاکھ کی بات کی تو ایک بار پھر بڑھ گئے۔ بابا جی، کس نے آپ کو 30 لاکھ دیے تھے؟ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور دل دھڑکنے لگا کہ اگر تصدیق ہو گئی تو آپ کی عزت مریدوں کی نگاہوں میں کیا رہ جائے گی۔ مگر اب بھی اسی جھوٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہمیں تو 30,000 بھی کسی نے نہیں دیے۔ میں نے بابا جی کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ بیٹا، یہاں جھوٹ سچ کی تصدیق کون کرتا ہے؟ یہی تو ہمارے کمائی کے دن ہوتے ہیں جو 5 سال کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ مریدوں کو جس دن عقل آ گئی اس دن ہماری بدقسمتی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو اینٹوں کے بھٹو پر اینٹیں بنانی پڑیں گی۔ ہم تمام پیروں کی بھرپور کوشش ہے کہ مرید پیری کے جال میں پھنسے رہیں۔ ان کی آزادی کا مطلب ہے ہمارا بھوکا ہونا۔ جہالت سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ ہم تو شراب پی کر غنودگی کی حالت میں ہوں تو مرید پاؤں نہیں چھوڑتے کہ یہ بابا جی کا وجد کا وقت ہے۔
اس وقت ان کی نظر کرم سے ہر آس، امید، خواہش اور منت پوری ہوگی۔ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، یہ ہمیں اللہ سے ہم کلام سمجھتے ہیں، اور یہ امیدوار یہ بھی سونے بھی سہاگا ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے اسمبلی ہال کا انتخاب کرتے ہیں۔ سیاست ان بڑے لوگوں کے لیے مختص ہے، اے سی گاڑی، اے سی گھر اور اے سی اسمبلی ہال۔ یہ 5 سال کے بعد قابو میں آتے ہیں۔ جس دین اور عوامی خدمت کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، عوام کو سرکاری ہاسپٹل میں ڈسپنسری کی گولی نہیں ملتی، ان کا علاج لندن اور امریکہ ڈالروں کے عوض ہوتا ہے۔ غریب غریبوں کے ہمدرد کروڑوں کی گاڑی میں گھومتے ہیں، غریبوں کو تنکوں کی بنی جھونپڑی نصیب نہیں ہوتی، عوام کے گھروں میں بجلی آتی نہیں، ان کے محلوں سے جاتی نہیں۔ ایک ماں کا جاگنا 500 سال گزارتے ہیں اور عوام سالوں جاگتے ہیں۔ عوام کی غربت اور مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی گاڑیوں، فیکٹریوں، بنگلوں اور جائیدادوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عوام 10-20 ہزار بینک سے قرض لیں تو واپسی دیر سے کرنے پر گھر بار، جانور، فصل، زمین تک نیلام کر دی جاتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے لیں تو انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ عوام ناجائز موٹر سائیکل چلان پر بحث کریں تو حالدار کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کٹواتا ہے۔ یہ جلوسوں تقریروں میں عدالتوں کے معزز جج صاحبان کو جو مرضی کہیں اور پھر یہ کہہ دیں اگر ہم اپنے جاب کو عدالت کے رحم و کرم والے، وہ جراثیم ہیں جن کی افزائش کے لیے سائنسدان بھی کوشاں ہے، آج تک ان کو نٹھ ڈالنے والا اس دھرتی پر نہیں آیا۔ اگر تھوڑا بہت حسب اختلاف کے طور پر عرصہ کاٹنے پڑے تو اگلے 5 بعد اقتدار کا چارج سنبھالتے ہی قبروں میں پڑے مخالفین کے ڈھانچوں سے بھی انتقام لیتے ہیں۔ بہرحال اگر تم نے بات پکی کر دی ہے تو میں تمہارے فیصلے کو رد نہیں کرتا۔ پیسے ہیں تو تھوڑے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، کسی اور طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ حضور قبلہ گوپے شاہ 10 تاریخ کو گاؤں شمالی کے پاس کھلے گراؤنڈ میں آ کر کچہری لگائیں گے۔ زیارت کے حاجمند مریدین اور دیگر علاقے کے تمام معززین جوک در جوک تشریف لا کر جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کریں، حضور کا نورانی وجدانی بیان سن کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ متعلقہ دن میدان اور ارد گرد کی خالی اور فصل والی زمین میں دل دھڑنے کو جگہ نہ تھی۔ مریدین سائیکل، موٹر سائیکل، بیل گاڑی، گدا گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالیوں میں جوک در جوک آ کر اپنے آپ کو سچا اور پکا مرید ثابت کرتے نظر آئے۔ متعلقہ امیدوار بابا کے استقبال کے لیے لمبی چوڑی گاڑیوں کے قافلہ لیے موٹر وے پر منتظر تھا۔ گاڑیوں کے جھرمٹ میں حضور سٹیج پر تشریف لائے۔ مریدین نے اور پیر جی زندہ باد کے نعروں سے فضا کو یوں شوریدہ کیا کہ کان بھری آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بابا جی سٹیج پر کھڑے ہو کر پرجوش نعروں کا جواب دینے کے بعد یوں گویا ہوئے، پیارے مریدو، آپ نے 5 سال ظالم حکومت کے زیر سایہ جس قرب سے گزارے، اس نے مجھے سالوں انگاروں پہ بٹھایا۔ میں آپ کے دکھ پر خون کے آنسو روتا تھا، مگر مجبور تھا، میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ آپ کے ٹیکسوں کے رقوع سے بیرون ملک جائیدادیں، کمپنیاں چلائی، گاڑیوں، کوٹھیوں اور فیکٹریوں میں اضافہ کیا۔ آپ کے مسائل سے منہ موڑ کر وسائل اپنی اور عزیز و اقارب کی ذات پر خرچ کرتے رہے۔ آپ آج بھی بجلی، صاف پانی، ہاسپٹل، اسکول اور انصاف کو ترس رہے ہیں، جبکہ وہ یورپ اور ایشیا کے مہنگے ترین ممالک میں اربوں ڈالرز کی جائیداد کے مالک ہیں۔ آپ کی جھونپڑی کی چھت آج بھی ٹپک رہی ہے، ان کے بنگلوں میں آسمانی بجلی سے بچاؤ کے بھی سسٹم آویزاں ہیں۔ ہر بار آپ سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، لیکن اب کی بار آپ کو جاگنا ہوگا، اپنے سوئے مقدر کو جگانے کے لیے لڑنا ہوگا، اپنے ووٹ سے قسمت بنانی ہوگی۔ یہ امیدوار آپ کی بے زبانی کا ترجمان ہے، آپ کے حق کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائے گا، مسائل حل کروا کر دم لے گا۔ اسمبلی ہال تک بذریعہ ووٹ پہنچانا آپ کا کام ہے، اور پھر ایوان کے اندر ہلچل مچانا، آپ کے حقوق کی جنگ لڑنا اس کا کام ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں مخالف کے سر پر تنگی تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا۔ ووٹ دے کر اس کے ہاتھ مضبوط کرو، اسمبلی ہال جانا ممکن کرو، پھر اس کا جوش و جذبہ اور عوام پروری دیکھنا۔ آپ کو اپنے پیر کے انتہا پر فخر ہوگا، آپ کا انتہا باکمال ہوگا۔ میں اور یہ مل کر آپ کی آرزوؤں کو بام عروج تک پہنچائیں گے۔ آپ کی مشکلات کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ غرض چکنی چپڑی باتوں سے بابا جی مریدوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اس دوران ایک شر پسند مرید خاص کو ایک عجیب شرارت سوچی۔ بابا جی، میری خواہش ہے اس امیدوار سے 5 لاکھ اور لیے جائیں اور گھر گھر جا کر ووٹ مانگا جائے۔ امیدوار کے ساتھ ہمارا بھی کئی گنا فائدہ ہوگا۔ ہر گھر سے نظر و نیاز اور شیرینی کی مد میں لاکھوں روپے مزید مل جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جو لاکھوں ووٹروں پر مشتمل ہے۔ اتنا خوبصورت، مفید اور ثمردار مشورہ سن کر بابا جی کی باتیں کھل گئی۔ تم بڑے شریر ہو، ایک تیر سے شکار پہ شکار کیے جا رہے ہو، پیسے کمانے کا ہنر خوب جانتے ہو، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ہماری اور تھانے کچہری کی بچی کچی کسر نکالنا چاہتے ہو۔ تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، مریدوں کا خون نچوڑنے کے لیے ڈرپو کا خوب اہتمام کیا ہے۔ بابا جی نے حلقے کا طوفانی دورہ شروع کر دیا۔ وہ بابا جی جو گاڑی کو خاک نہیں لگانے دیتے تھے، مریدوں کے جراثیموں والے ہاتھوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دور سے پھونک مارتے تھے۔ صدقہ خیرات، نظر و نیاز کے الگ سے بندے رکھے ہوئے تھے، اب کی بار گھر گھر جا کر دریا دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، مریدوں کو زیارت سے مستفید کروا رہے تھے، بدلے میں نوٹوں کی بارش سے تھیلوں کو بڑھتے جا رہے تھے۔ مریدین بابا جی کی مرید پروری، کسر نفسی، اعلیٰ ظرفی کی قوالی کر کے حق مریدی ادا کر رہے تھے۔ پیر و مرید اپنی اپنی کارکردگی پر نازا تھے۔ بابا جی کی گاؤں آمد پر شازیہ نے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا، ساتھ ہی بیٹی نادیہ کو بھی خوب سجا سنوار کر حضور کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ نازیہ بھی ماں کے نقش قدم پر چل نکلی تھی، لیکن شازیہ اپنے کرتوتوں کی آبیاری بیٹے کے من کے گلشن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شازیہ اور ریاض کے لاکھ سمجھانے کے باوجود نازیہ لفنگوں سے دوستی کرنے سے باز نہیں آئی۔ ماں باپ نے شادی کر کے اس بلا کو سر سے ڈالنا چاہا، لیکن ہر جگہ اس کا کردار آرے آ جاتا۔ کئی جگہوں پر بات پکی چلی، مگر ہر جگہ نادیہ کے باغیانہ رویے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیتے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے بھی درباروں پر چلے باندھنے، دم درود، تعویذ گنڈوں سے آس کا دیا جلانے کی کوشش کی۔ بابا جی کی آمد کا سنتے ہی انہیں منزل ملنے کا یقین ہوا۔ بابا جی کے پھونکوں اور تعویذوں پر پتھر کی طرح یقین تھا، ان کی ایک پھونک سے ان کا بیڑا پار ہو جانا تھا۔ بشیر غریب والدین کا بیٹا تھا، محنت مزدوری سے زندگی کی گاڑی دھکے رہا تھا۔ غریبوں کی زندگی ان کی غربت کی طرح طویل گھڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی دواؤں سے اثر یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے شدید گرمی کے موسم میں بارش ہونے سے حبس اور گرمی۔ ایسے ہی یہ لوگ اس آس امید کے درمیان ہچکولے کھا رہے تھے، مگر منزل کا ابھی دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ایسے لوگوں کو گھر میں نوکری دینے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ رشتہ داری کے کنویں میں کون بنا سوچے سمجھے چھلانگ مارے گا؟ بابا جی کی آمد کا سنتے ہی ان کی آس کے جگنوں بھی ٹمٹمانے لگے۔ بشیر کے ابا بابا جی سے دعائیں کروائیں گے، ان کی زبان اور دعا میں بڑی تاثیر ہے، وہ ہم دکھیاروں کی التجا ضرور سنیں گے، ان کی نظر کرم سے ہماری مشکلات حل ہوں گی۔ بشیر کے سر پر صحرا سجے گا، ہمیں بھی خوشیوں کا سویرا نصیب ہوگا، ہم بابا جی کو منہ مانگی شیرینی دیں گے، جتنی زیادہ شیرنی ہوگی اتنی ہی قبولیت کی گھڑیاں نصیب ہوں گی۔ بیٹی کی خوشی کی خاطر ہم بابا جی کو شیرینی دے کر خوش کریں گے۔ گائے کا بچڑا سال کا ہونے کو ہے، یہی بابا جی کو دیں گے، بیٹی کی خوشیوں سے یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ آس کے دیے جلا کر میاں بیوی نے سکھ کا سانس لیا۔ ترتیب کے لحاظ سے بشیر کا گھر پہلے آتا تھا اور نادیہ کا بعد میں۔ بابا جی نے بشیر کے گھر قدمِ مبارک فرمایا تو اس کے ماں باپ قدموں میں گر گئے۔ بشیر کا گھر بسانے کے لیے دعا کی التجا کی، نوٹوں کے حوالے کرنے کے ساتھ موٹے تازے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا زیادہ مال ملنے پر بابا جی جوش میں آئے، ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کی نوید سنا دی۔ بشیر کے ساتھ ماں باپ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آئے۔ بابا جی کی کرامات نے معترف ہونے پہ مجبور کیا۔ اگلے چند گھروں کے بعد ریاض کے گھر پہنچے تو میاں بیوی پہلے ہی پلکے بچھائے قدم بوسی کے لیے بے قرار ہو رہے تھے، جبکہ نادیہ سر پر دوپٹہ اوڑھے عقیدت سے جھک کر دعاؤں کے تحفے سمیٹنے لگی۔ شازیہ اور ریاض نے ہاتھ کو جوڑ کر بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دعا کی، گزارش کی۔ نادیہ کے رشتے کے لیے دعا کی التجا سنتے ہی بشیر کا بچڑا بابا جی کے حضور ڈکرانے لگا۔ بابا جی نے انہیں ایک ہفتے کے بعد رشتہ طے ہونے کی خوشخبری سنائی۔ الیکشن کون جیتا کون ہارا، پیر جی کے ساتھ مریدوں کو بھی غرض نہ تھی۔ اگلے ہفتے کے انتظار نے دونوں گھرانوں کو ایڑیاں اٹھا کر انتظار کرنے پہ مجبور کیا۔ ہفتے بعد دونوں گھرانوں کو بابا جی کے حجرے میں محسوس شرائط طے کرنے کے بعد رشتوں کی ڈوری میں باندھ دیا گیا۔
شازیہ نے نادیہ کے جذبات کے آگے بند باندھنے کی ناکام کوشش کی، مگر شادی کرنے کے بعد وہ کافی حد تک اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کر چکی تھی اور کافی مطمئن بھی تھی۔ اب نادیہ کے کردار کے ذمہ دار اس کے سسرالی تھے۔ نادیہ نے آتے ہی پرانے روش اپنانے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا شادی کے بعد اسے کھل کر کھیل کا موقع ہاتھ آ گیا تھا، مگر یہاں کے حالات اس کی توقع کے برعکس نکلے۔ بشیر نے 4 دیواری تک اسے محدود کیا، خود محنت مزدوری کرتا، نازیہ کو آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے قطعاً اجازت نہ دی۔ نادیہ کی آزاد طبیعت ان پابندیوں کی پابند نہ تھی، مگر مجبور تھی۔ یہ پابندیاں اس کے خاوند کی طرف سے اس پر عائد تھی۔ بشیر کی غیر موجودگی میں گاؤں کے ایک نوجوان سے تعلق بنانے میں آخر کار وہ کامیاب ہو گئی۔ بشیر دن کو مزدوری پر جاتا تو وہ اپنے محبوب کو گھر بلا کر اس کی باہوں کے جھولے میں جھولتی رہتی، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھوڑتا۔ اس لیلا مجنوں کی کہانی بھی سرے عام ہو گئی۔ بشیر کو نادیہ کی یاری رنجیدہ کر گئی۔ اس نے بشیر کی عزت کا جنازہ نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بشیر نے عزت کو بچانے کے لیے باہر مزدوری کرنے کی بجائے مقامی زمیندار کے ہاں نوکری کر لی، جس کا ڈیرا بشیر کے گھر کے سامنے تھا۔ وہ سارا دن کام بھی کرتا اور گھر کی نگہبانی بھی، لیکن چور چوری سے جائے کھیرا پھیری سے نہ جائے۔ نادیہ نے بشیر کی مصروفیات کو نظر میں رکھنا شروع کر دیا۔ وقت پاتے ہی محبوب کی جدائی کو شرف ملاقات فراہم کرتی۔ ایک رات بشیر فصلوں کو پانی لگانے کے بعد تھکا ہارا گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، نادیہ محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، محبوب تو بھاگ گیا، نادیہ کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لاتو گھونسو مکو کی وہ بارش کی کہ خدا کی بنا۔ رات تو جیسے گزر گئی، دن ہوتے ہی نادیہ ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ریاض کو ظالم، جلاد اور وحشی قرار دیا، جس نے بلا وجہ مار مار کر اس کا حشر نشر کر دیا۔ ماں نے جب بیٹی کی حالت دیکھی تو وہ بھی غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نادیہ کا محبوب بھی گاڑی لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ سب لوگ گاڑی میں سوار ہو کر تھانے پہنچ گئے۔ مار دھاڑ اور ارادے قتل کی FIR بشیر کے خلاف کٹوا دی۔ سفارش اور رشوت کا استعمال کر کے مضبوط کیس بنوایا۔ اسی شام پولیس تنتناتی آئی، بشیر کو پکڑ کر تھانے لے گئی اور جاتے ہی خوب چترول کی۔ اگلی صبح نادیہ، اس کا محبوب اور ایک سفارشی تھانے پہنچے۔ ان لوگوں نے اپنے سامنے بشیر کو پھر چترول کروائی۔ نادیہ کا جو جوتا منہ میں ڈال کر اس سے معافی کا مطالبہ کیا، ورنہ ارادے قتل کے الزام میں ہمیشہ کے لیے جیل بند کروانے کی دھمکی دی۔ اتنی دیر میں ریاض کے رشتہ دار اور گاؤں کے معززین آئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر نادیہ اور اس کے محبوب سے معافی مانگی۔ تب جا کر اس شرط پر بشیر کی جان چھوٹی کہ بشیر نادیہ کے ننیال میں رہے گا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ تمام شرائط مان کر بشیر کی تھانے سے رہائی ہوئی۔ بابا وطن شاہ ایک خدا ترس انسان تھے، فقیر منش آدمی، انتہائی رحم دل، خدا ترس، انسانیت کی محبت، دکھ درد پریشانیوں میں ابر رحمت کی طرح برسنے کے حرص و ہوس اٹھ کر بھری ہوئی تھی ان میں۔ اس کے آستانے پر صبح شام سائلین کا تانبا بندھا رہتا۔ بابا جی حسب توفیق لنگر پانی سے توازی کرتا، تعویذ، دم درود، کبرک پھونک، بزرگوں کی دعائیں، غرض ہر حربہ طریقہ اپنا کر پریشان حال مریدین کی داد رسی کرتا۔ بابا جی بیلوس انسان تھے جو نظر و نیاز دیتا اس کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے، اور جس کے پاس واپسی کا کرایہ نہ ہوتا اسے کرائے کے ساتھ گھریلو استعمال کی اشیاء اور راشن دیتے۔ بابا جی خلوص نیت سے بغیر کسی دنیاوی غرض کے صرف خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر دعاؤں کے نذرانے پیش کرتے، اس لیے اللہ کے ہاں ہر دعا قبولیت کے مقام پر فائز ہوتی۔ دکھوں کی پٹاریاں تھامنے والے خوشیوں کے پھولوں سے لدے پھندے گھروں کو لوٹتے۔ ایک دن بشیر آستانے کے پاس سے گزرا تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رک گیا۔ بابا جی کی زیارت کرنے کے بعد ان کی درد بھری دعاؤں، دکھ سے بہتے آنسو دیکھ کر ان کی کرامات اور انسان پروری کا معترف ہوا۔ اپنی داستان علم بابا جی کے حضور پیش کی اور آئندہ ظالموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعاؤں اور خاص نظر کرم کی درخواست کی۔ دردناک داستان سن کر بابا جی جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، آنکھیں دکھ سے بھر آئی، انتہائی خلوص اور گریہ زاری سے اللہ کے حضور دعا کی، بیٹا ظالم ایک دن ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا، حق کا سورج طلوع ہوگا، تم نے ہر ظلم پر صبر کیا، پھل ضرور ملے گا، تمہارے دکھوں کا مداوا ہوگا، انصاف کا ترازو حق تو لے گا تو دنیا دیکھے گی۔ ظالموں کے عبرتناک انجام پر لوگ توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، ان کا انجام دیگر ظالموں کے لیے عبرت کا موجب بنے گا۔ ظلم کی سیاہ رات ختم اور حق کا سورج طلوع ہونے کا انتظار کرو۔
میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ بابا جی نے بشیر کو دلاسا دیا، پند و نصاح کی ثابت قدمی رہنے کا درس دیا، صرف رب ذوالجلال سے حاجت روائی کی یقین دہائی کروائی۔ نادیہ کے محبوب کی بہن اور بھائی کی شادی بٹے سٹے پر ہوئی۔ بھائی کو جوئے کا بہت شوق تھا، گھر کا سارا سامان جوئے کی نظر کر چکا تھا۔ ایک رات گاؤں کے نواح میں واقع قبرستان میں جوا کھیل رہا تھا۔ جب سب نقدی ہار چکا تو بیٹی کو داؤ پر لگا دیا، وہ بھی ہار گیا۔ اگلے چند دن کے بعد جیتنے والے نے شرط مانگی تو برادری گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹی کا رشتہ مفت دینے کا اعلان کیا۔ بیوی اس کی کرتوتوں سے واقف تھی، سخت مخالفت کے باوجود لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور نکاح تنسیح کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت سے طلاق ہوتے ہی اس نے بھابھی کو طلاق دلوائی۔ 4 بچوں کی ماں بلا وجہ طلاق کا کلنک لگوا کر میکے آ گئی۔ جس شخص نے تھانے FIR کٹوانے میں نادیہ کی مدد کی تھی، اس کی شادی شدہ بیٹی ایک نوجوان سے پیچا لڑا بیٹھی، 2 بچیوں کو کھول کر محبوب کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوسری بیٹی کی بٹے سٹے پر شادی کی تو لڑکے داماد نے پہلی رات ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ایک دن بادلوں کی گھن گرج نے آسمان پر عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ بوندا باندی موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی۔ گھر کے صحن میں بندی بکریاں چھوڑ کر جب نادیہ اندر لے جانے لگی تو اچانک آسمانی بجلی کڑکی اور سیدھی نادیہ کے اوپر آ گری۔ بکریوں کے ساتھ نادیہ بھی موقع پر خاکسار ہو گئی۔ یوں ظلم و ستم کی یہ رودات اپنے انجام کو پہنچی۔ جس کسی نے بھی عبرتناک موت کے بارے میں سنا، کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ جس زمیندار کے ہاں بشیر ملازم تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ نادیہ کی موت کے بعد اس نے بشیر کو بیٹی کا رشتہ دیا۔ آج وہ 2 بچوں کا باپ ہے، علاقے کے زمینداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خوشحال زندگی سے میاں بیوی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔